अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खदीजा राठौर। नाज़रीन, 5 बार नाकामी के बाद आखिरकार पीटीआई अपना जलसा संजवानी के मकाम पे करने में कामयाब हो गई। इस जलसे का जो पस मंज़र है, पहले थोड़ा उसे समझ लेते हैं। ये जलसा मेन इस्लामाबाद या रेड जोन में नहीं था, शहर से थोड़ा दूर था। और अगर बात की जाए कि जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए, तो 28 ऐसे मुख्तलिफ मकामात थे जहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए गए थे। पिंडी से इस्लामाबाद जाने वाला रोड, यहाँ तक कि मरी जाने वाला रोड पर भी जो है वो कंटेनर्स तैनात कर दिए गए थे। जिसके बाद हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर को हैवी मशीनरी के साथ देखा गया, क्रेन्स के साथ देखा गया। और जब इनसे पूछा गया, यहाँ तक कि हुकूमत में भी एक हलचल सामने आई कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो हैवी मशीनरी और क्रेन के साथ क्या क्या कर रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि क्योंकि जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और रास्ते बंद है, इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। और जब वो जलसागाह पहुँचे, उन्होंने ख़िताब किया। वैसे तो तमाम जो क़यादत है पीटीआई की, उन्होंने खिताब किया, लेकिन पर्टिकुलरली अगर बात की जाए अली अमीन गंडापुर साहब की, तो उन्होंने सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जलसे के दौरान। यहाँ तक कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ को टारगेट करते हुए ये भी कहा कि तुम बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करवाना चाहते हो, तुम्हारा बाप भी बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं करवाता। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अगला जो जलसा है वो अब पंजाब में होने जा रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब के तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए हैं, अगर 1 से 2 हफ्ते में खान साहब को रिहा ना करवाया जाएगा तो हम खुद उन्हें रिहा करवा देंगे। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है पीटीआई की गजाला सैफी साहिबा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया गजाला साहिबा आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया मदु करने का। गजाला साहिबा, बात कर लेते हैं कल के जलसे के हवाले से। 5 बार नाकामी के बाद पीटीआई कल अपना जलसा संजवानी के मकाम पे करने में कामयाब हो गई। जगह जगह कंटेनर्स लगाए गए थे, यहाँ तक कि पिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए थे, मरी जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए थे। अगर कंटेनर्स की तादाद बताई जाए तो 480 कंटेनर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में लगाए गए थे। इतना तो खुद इस्लामाबाद नहीं है जितने कंटेनर्स थे। क्या समझती हैं आप कि हुकूमत को खौफ था किसी चीज़ का? देखिए, ये मैं नहीं कह रही, ये सब कह रहे हैं कि जब इतना उनके लिए इन्होंने अपने लिए एक चैलेंज बना लिया, अवाम जो हैं वो एक लीडर को चुन चुकी हैं और उस लीडर को इस नापसंदीदा हुकूमत ने बंद किया हुआ है। ठीक है। और जब ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तब भी अवाम ने अपना एक मोहर जब्त की और वोट दिया और उन्होंने अपने लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल ने, बड़ी पॉपुलेशन ने इमरान खान को अपना लीडर चुना। उसके बावजूद जबकि उन्होंने उनसे इलेक्शन कमीशन ने उनसे उनका जो है हक, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान है, वो भी उनसे छीन लिया गया था। उसके बावजूद लोग निकले घरों से और उन्होंने इमरान खान को अपना लीडर चूज किया। उसके बाद जबकि वो जेल में बंद थे, अपने लिए कोई रिक्वेस्टिंग नहीं कर सकते थे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, और उसके बावजूद लोगों ने अपना एक वर्डिक्ट दे दिया, फैसला सुना दिया। अब एक के बाद 1 साल से ज्यादा हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, इमरान खान को बार बार मुख्तलिफ किस्म के केसेस में उलझाने की कोशिश की जाती रही। सारे झूठे मुकदमे आखिरकार उनसे इमरान खान क्लियर हो गए हैं। अब ये किसी तरह से चाह रहे हैं कि इमरान खान को किसी बागी का मुकदमा कर दें या किसी तरह से उसको टेररिज्म पे डाल दें, तो वो भी नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई मिलिटेंट विंग नहीं है। हमारे यहाँ इजाज़त नहीं है कोई रिवॉल्वर या कोई गन लेके निकलने की। तो जितने भी लोग निकलते हैं वो निहत्ते होते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता सिवाय एक टेलीफोन की। अच्छा, अब कल का जो जलसा था वो इंतहाई, इन्होंने कई दफा जलसे मंसूख करने के बाद ये कल वाला जलसा, जिसके लिए खुद इमरान खान साहब ने कहा कि ये जलसा किसी भी तरह से भी कोई मुलतवी नहीं करेगा, मेरे पार्टी का कोई बंदा भी अगर कहेगा तो ये मुलतवी नहीं होगा। लोग निकलें और अपना दिखाएं अपनी कुव्वत कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितने लोग हैं। जबकि ये तक है कि खान का नाम नहीं ले सकते, इमरान खान के नाम नहीं लेते, बानी पीटीआई का नाम ले के बात की जाती है, इमरान खान का नाम मना कर रखा है। अब आप देखिए कि जब लोग निकले हैं तो सबके हाथों में इमरान खान की तस्वीर भी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी था, और जितनी इनके पास रुकावटें डाली गई, जो कि इंतहाई, इससे ज्यादा क्या खौफ हो सकता है हुकूमत को
کہ اتنی غلیظ حرکت کی گئی کہ ایک طرف تو جلسے کی اجازت جی دی، اوپر سے جلسے کے لیے راستے روکے گئے جی نہتے لوگوں پہ، جو کہ نہ کوئی ملیٹنسی جن کے پاس ہے، نہ ٹھیک ہے. وہ کوئی آپ سے اچھا جھگڑا غزالہ کرنا سیفی چاہتے ہیں. صاحبہ، حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جو این او سی ملا تھا اس میں ایک ٹائم ڈیوریشن تھی کہ 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک جو ہے وہ جلسہ کیا جا سکتا ہے، 7 بجے جلسے کو ختم ہونا ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ ڈیوریشن بڑھا دی گئی اور مزید 2.5 گھنٹے تک جو ہے یہ جلسہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد ہم نے کارکنوں، ایف سی کے اہلکار، پولیس کے اہلکاروں کے درمیان بھی پتھراؤ دیکھا، شیلنگ دیکھی. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے یہ پاکستان کی بات ہے نا، یہ کوئی ہم اور کسی ملک کی بات نہیں کر رہے، کسی اور خطے کی بات نہیں کر رہے. پاکستان جو ہے یہ 70% سے زیادہ جوانوں کا ملک ہے. یہی پاکستان جس میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں پہ 52% عورتیں ہیں، ہماری آبادی کا حصہ ہے. یہی پاکستان جو ہے اس کے اندر یہ تمام صوبے موجود ہیں، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، جی پنجاب. تو یہ ہمارے ایک ملک کے حصے ہیں. اب آپ جب ایک بڑا جلسہ، ایک بڑا لیڈر جو کہ سب سے زیادہ ووٹ لے کے جی پارلیمان میں بیٹھا ہوا ہو، اس کی ریپرزنٹیشن ہو، اور جب وہ کال کرے تو پورے ملک سے، خطے خطے سے، گاؤں سے، گلیوں سے لوگ صحیح. نکل کے آئے اس جلسے کا حصہ بننے کے لیے. کوئی جلسی نہیں تھی، یہ کوئی 5,000، 10,000، 50,000 کا جلسہ نہیں تھا. یہ لاکھوں کی عوام پہنچ بھی نہیں پائے، کئی تو لاکھ لوگ پہنچ ہی نہیں پائے کیونکہ وہ بہت دور سے تھے، پھر راستے بند تھے، ٹھیک پھر ہے، پیدل سفر کیا، جنگلوں سے نکلے، ایک جگہ پہنچتے تھے وہ بند تھی، بالکل پھر ٹھیک دوسری ہے. جگہ. غزالہ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سینئر اینالسٹ نعیم قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کے وقت کا. جی بہت شکریہ. اچھا نعیم صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کل کے جلسے کے حوالے سے، اور جب این او سی کی بات کی گئی تھی اور اپروول دی گئی تھی پی ٹی آئی کو، تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو 4 سے 7 بجے تک جو ہے وہ جلسہ ختم کرنا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ مزید 2.5 گھنٹے جو ہے وہ ایکسٹرا پی ٹی آئی نے لے لیے تھے، جس پہ حکومت کا کہنا تھا کہ ہم اس پہ کارروائی کریں گے. ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ تصادم کی صورتحال ہم نے دیکھی، شیلنگ بھی ہوئی کارکنوں کے درمیان اور پولیس اہلکار کے درمیان، ایف سی کے درمیان، اور ایک ڈی ایس پی صاحب جو تھے وہ بھی زخمی ہو گئے تھے اس کل کے جلسے پہ. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پاکستان میں تو لوگوں کے ولیمے وقت پہ نہیں ہوتے، باراتیں وقت پہ نہیں آتی. جی پورے پاکستان سے دنیا آ رہی تھی، پورے شہروں سے آ رہی تھی، اور جب طے ہو گیا تھا کہ آپ نے جلسہ کرنے دینا ہے تو جی پھر رکاوٹیں کیسی. آپ ہی نے فرمایا کہ 480 کنٹینر لگائے تھے. اتنا سا ننھا سا اسلام آباد ہے، اس میں 480 کنٹینر رکھ دے تو جگہ صحیح. کہاں سے بچے گی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا، حکومت اس قدر خوفزدہ ہے. یہ پاکستان کی سیاست کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے. ایک اتنا بڑا حکومتی اتحاد ایک سیاسی جی جماعت کو جلسہ کرنے نہیں دے رہا. آپ ہی نے فرمایا کہ 5 دفعہ کینسل ہوا اور اس کے بعد اجازت دی. اسلام آباد کے باہر کونے کھانچے میں کہیں جگہ دے دی ان کو. اس جگہ بھی وہ کہتے ہیں کہ لوگ نہ پہنچے، اور انہیں اتنا ڈر تھا کہ کہیں بھی ہوگا لوگ پہنچ جائیں گے. کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بھی جلسہ ہوگا تو لوگ پہنچ جائیں. آپ یقین کریں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بھی اعلان. ٹھیک ہے، غزالہ صاحبہ کا رخ کر لیتے ہیں. غزالہ صاحبہ، جب جلسہ ہوا تو ہم نے تقریر دیکھی، خطاب دیکھا علی امین گنڈاپور صاحب کا، جس پہ انہوں نے سخت الفاظ کا استعمال کیا. فرسٹ آف آل انہوں نے خواجہ آصف کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تم بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل کرو گے، تمہارا باپ بھی بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل نہیں کر سکتا. ایک اخلاقی زبان تو نہیں ہے. گنڈاپور صاحب خود کے پی کے سی ایم ہیں، اس طرح کے الفاظ نکالنا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بنایا. یہ بھی کہا کہ وہ اب اپنا جلسہ جو ہے وہ پنجاب میں کرنے جا رہے ہیں. کیا کہیں گی اس پہ؟ دیکھیے ان کے الفاظ اور ان کی اگر نکالا جائے نا، جو مریم نواز صاحبہ نے پچھلے 3، 4، 5، 6 سال کے اندر گفتگو کی ہے، جو انہوں نے تقریریں کی ہیں، جس طرح سے ہمارے لیڈر کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے، رانا ثناء اللہ نے اور یہ خواجہ آصف نے، جو ان کے الفاظ رہے ہیں وہ آپ ذرا پلیز دیکھ لیجئے، ریویو کر لیں، ایک ذرا سے ایک اسٹیپ دیکھ لیجئے. نہیں تو پھر غزالہ صاحب تو یہی بات ہو گئی کہ مریم صاحبہ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، ایسے گنڈاپور صاحب اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ جلسہ کر لو، اور اس کے بعد آپ راستے روکتے ہیں، کنٹینرز لگاتے ہیں، غریب عوام جو کہ بالکل غریب لوگ اپنے پتہ نہیں کیسے پیسے جمع کر کے وہ لوگ اپنے بسوں کے کرائے
خود دے کے آئے. کسی کو مفت کی بریانی, کسی کو مفت کی رائٹ نہیں ملی تھی, وہ آ رہے تھے. اور پھر اس میں جذبات شامل ہوتے ہیں. دیکھیے جب آپ ان جذبات کو آپ زیادہ سے زیادہ ہٹ کریں گے, ابھی تو الفاظ استعمال ہوئے, خدا نہ خواستہ اگر کسی قسم کی ریٹیلیشن ہو جاتی تو کیسے کنٹرول کرتے؟ پھر تو اپنے لیڈرز کے ہاتھ میں بھی کنٹرول نہیں رہتا نا. تو جان بوجھ کے اتنا زیادہ تنگ کرنا غریب عوام کو, جن کو نہ آپ بجلی دے رہے ہیں, نہ پانی دے رہے ہیں, نہ آپ گیس دے رہے ہیں, نہ آپ انہیں زندگی سکون سے گزارنے دے رہے ہیں, اوپر سے ان کا حق ارادیت جو ہے, جو ان کا فیصلہ ہے, جو انہوں نے چوز کیا ہے لیڈر, اس کے خلاف بھی آپ ان کو دھمکا رہے ہیں, روک رہے ہیں. تو یہ جذبات تھوڑے بہت تو انسان کے منہ سے نکلتے ہیں. اس میں یا تو بالکل پرفیکٹ سچویشن ہو کہ جی ٹھیک ہے یہ جلسہ کیجیے, ہر کچھ کھلا ہوا ہے, راستے بند کر دیے, اب کہیں نہ کہیں تو ریٹیلیشن ملے گی. اگر ایک آدھ جگہ پتھراؤ ہو گیا تھوڑا بہت, جو کہ ایک نیچرل چیز ہے, جب آپ لوگوں کو اتنا پیسیں گے اور بند کریں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ کسی کے کہے میں نہیں ہیں. عمران خان نے ان کو کوئی ڈکٹیشن نہیں دیا ہوا, کسی اور نے ان سے کچھ نہیں کہا ہوا, کوئی کانٹیکٹ نہیں, لیڈرشپ کو ہلایا ہوا ہے, ادھر سب کو گرفتار کر کے ادھر ادھر کیا ہوا ہے, لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں جان بوجھ کے بٹوا کے, جاؤ تم چھٹ گئے, اب تم نکل جاؤ. پارٹی والوں کے اندر تفرقہ ڈلوا دیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بوائلنگ پوائنٹ پہ لے آتی ہیں چیزوں کو. تو میرے خیال میں تو نہیں ہونے چاہیے یہ الفاظ استعمال, مگر اگر آپ الفاظ حکومت میں ہوتے ہوئے گھٹیا کردار ادا کرتے چلے جائیں گے تو عوام سے آپ کیا بہت محبوبیت ایکسپیکٹ کریں گے؟ طرف جائیں گے سر. جب ہم بات کر رہے ہیں کہ 480 کنٹینرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں لگا دی گئے, اور یہ جو جلسہ تھا نہ یہ ریڈ زون میں تھا, نہ یہ اسلام آباد کے مین شہر میں تھا, یہ اسلام آباد سے تھوڑا باہر تھا. لیکن جب ہم کنٹینرز کی بات کر رہے ہیں, جگہ جگہ راستے بند ہیں, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو اس بات کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح کے پی کے سی ایم گنڈاپور صاحب نے جلسے سے خطاب کیا, سخت الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پٹھان ہیں, ہم ڈول کے ساتھ آتے ہیں, ہم بارات کے ساتھ آتے ہیں, ایک پوزیشن پہ ہیں, کے پی کے کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اس طرح کے الفاظ کی تو مذمت کی جانی چاہیے. بالکل بے شک ہماری سیاست کا ایک یہ پہلو بھی بہت ہی قابل مذمت ہے, لیکن اس میں امین گنڈاپور صاحب نہیں, حکومتی اتحاد کے بھی کچھ افراد شامل ہیں, اور ان سب کی ہمیں ایک زبان ان کی مذمت کرنی چاہیے. ہماری تہذیب, ہمارا کلچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس قسم کی زبان استعمال کریں. خاص طور سے ایک چیف منسٹر کو تو بالکل زیب نہیں دیتا. امین گنڈاپور صاحب کو چاہیے کہ وہ بہت احتیاط کریں. لیکن دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے جلسے کی جو ٹائمنگ کی بات کر رہے تھے, اسی حساب سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم ان ساری باتوں پہ گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں صاحب 4 سے 7 کی اجازت تھی, 8 بج گئے, 7:30 بج گئے, اور پولیس نے شیلنگ شروع کر دی لوگوں پہ. کہیں سیاست میں ایسا ہوتا ہے, سیاسی جماعتیں یہ کام کرتی ہیں. پھر آپ دیکھیے سال بھر سے لوگوں کا ریکارڈ پیش نہیں کیا جا رہا, عدالتوں میں مقدمے چل نہیں رہے, پروسیکیوشن کچھ کر ہی نہیں رہا, اور لوگ فضول میں سال سے قید میں ہیں, لیکن ہم اس پہ کبھی پروگرام نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا. جب تک ہم ان سنگین معاملات کو ایڈریس نہیں کریں گے, اس وقت تک کسی دوسرے فریق سے یہ کہنا کہ وہ بالکل قانون کے عین مطابق کرے مشکل ہے. اصل قریشی صاحب تعداد کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہے ہیں. اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو وہ کہہ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ جلسہ گاہ میں تھے. پی ٹی آئی کہہ رہی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جلسہ گاہ میں تھے. اس کے باوجود کہ خود بانی پی ٹی آئی جلسے میں شریک نہیں تھے اور تعداد جو ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا. آپ خود اس کو اینالائز کر رہے ہیں, آپ خود بھی کل کے جلسے کو فالو کر رہے تھے. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا یہ جلسہ ہٹ تھا, فلاپ تھا؟ دیکھیے حکومت نے یہ جلسہ سنجانی میں نہیں ہونے دیا. حکومت نے یہ جلسہ پورے پاکستان میں کر دیا. یقین مانیے لوگ گھروں میں بیٹھ کے صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا, لوگ کس طریقے سے پہنچیں گے. لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے کہ کہاں کنٹینر ہٹائے جا رہے ہیں, کہاں لگائے جا رہے ہیں. تو اگر دیکھیے جلسے کا معاملہ یہ ہے کہ جن حالات میں یہ جلسہ ہوا, جتنی اس میں رکاوٹیں پیدا کی گئی, جیسے قوانین تشکیل دیے گئے, اس میں اگر 30-35 ہزار آدمی بھی آ گئے تو میں اسے ایک بڑا اور کامیاب جلسہ کہوں گا. لاکھوں کی بات تو دیکھیے ہر طرف سے ہوتی ہے. اسی طرح جو حکومتی اتحاد ہے, چاہے 5 لاکھ آدمی ہے تب بھی انہوں نے کہنا تھا کہ جلسہ ناکام ہو گیا. ان کی بات نہ کریں. خود وہ سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کو چیلنج دیتے نہیں ہیں, خود کبھی یہ کہتے نہیں ہیں کہ جی ہم بھی جلسہ کریں, خود کوئی جلسہ کر کے دکھاتے نہیں ہیں, ہمیشہ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، غزالہ سیفی صاحبہ کو رخ کر لیتے ہیں۔ غزالہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو خطاب کیا علی امین گنڈا پور میں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو اگلا ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ پنجاب میں کریں گے، پرمیشن انہوں نے لی نہیں ہے، انڈیا انہوں نے دے دیا، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کے مقدمات ختم ہو گئے ہیں، 1 سے 2 ہفتے میں اگر خان صاحب کو رہا نہ کروایا گیا تو ہم خود عوام کی طاقت کے ساتھ خان صاحب کو رہا کروا لیں گے۔ تو یہ کس سے کہہ رہے تھے؟ یہ ظاہری بات ہے کہ حکومت کو کہہ رہے تھے، اور حکومت جو ہے وہ جھوٹے کیس مسلسل عمران خان صاحب کے اوپر لگائے جا رہی ہے جی، ایک 10 15 کیسز سے بری ہوتے ہیں خان صاحب، اور ایک اور جھوٹا کیس ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور ضروری ہے یہ اپنی آواز اٹھانا۔ عوام نے آواز اٹھائی ہے، اور یہ عوام نے اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور 1 سال سے ایک آدمی کو بلا وجہ میں قید بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ نہ ان کو وہاں پہ آلو گوشت پالا گوشت ٹائپ کی چیزوں کی ضرورت ہے، نہ وہ مانگ رہے ہیں، نہ وہ شکایت کر رہے ہیں، نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملک سے باہر جانا۔ غزالہ صاحبہ یہاں پہ پاکستان میں آئین ہے، قانون ہے، سپریم کورٹ ہے اور ایک پروسیجر ہے، تو اس طرح عوام کے زور پہ تو خان صاحب کو تو نہیں رہا کروا سکتے۔ نہیں گزار رہے وہ وی وی آئی پی کی قیدی کی زندگی نہیں گزار رہے، وہ ایک قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو آپشن سے ملک چھوڑ کے جانے کی، انہوں نے پاکستان کو آپٹ کیا اور پاکستان میں ہی رہنا پسند کیا۔ ان کو کسی قسم کی رسائی نہیں ہے کسی بھی آسانی کی، اس کے باوجود وہ تمام کیسز جیل کے اندر ڈالے جاتے ہیں، اور ان کو وہیں پر ان کو کیا جاتا ہے کہ نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ خوف تو اپنی جگہ ہے اس حکومت کو، کیوں ہے اتنا خوف؟ جو آدمی جس کا نام بھی لینے سے لوگ گھبراتے ہیں، جس کے لیے پوری دنیا نکل آئی کل، دیکھیے نا کہاں کہاں سے لوگ نکلے ہیں، اور آپ نے خود فوٹیجز دیکھے ہوں گے کہ جہاں جہاں بیریئرز تھے لوگوں نے ادھر سے دوسرا راستہ اختیار کیا، لمبے لمبے مشکل راستوں سے نکل کے وہ پہنچے ہیں۔ تو اور بہت سارے لوگ تو پہنچ ہی نہیں پائے۔ تو علی امین گنڈا پور کا یہ کہنا کہ اگلا جلسہ ہم پنجاب میں کریں گے، اگر یہ فیصلہ ہے تو پنجاب میں جلسہ ہوگا، اور جلسہ جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دھمال کریں گے۔ جلسے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ریپرزینٹیشن ہے ایک پارٹی کی، اور اس پہ لوگ جتنے بھی جمع ہو جائیں، اب وہ لوگ آئیں گے اور جلسہ ہوگا۔ جلسے کا حق کوئی بھی، اگر آپ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام قائم رہے، پارلیمنٹری سسٹم ہو جس کے اندر لوگوں کی ریپرزینٹیشن ہو، کہتی ہے کہ جمہوری زبان بھی استعمال کی جائے، جس طرح گنڈا پور صاحب نے یہ کہا کہ ہم پٹھان ہیں اور ہم پٹھان میں پہلے ڈھول آتا ہے، پھر اس کے بعد ہم بارات لے کر آئیں گے، اور سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کرتے وہ یہ کہہ رہے تھے۔ دیکھیے اب اس کو آپ جس طرح سے بھی لیں، الفاظ کا استعمال چناؤ انتہائی ضروری ہے، صحیح استعمال کرنا، اس میں کہیں اگر جھول ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے، مگر میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ جس طرح سے جو رویے اختیار کیے گئے، جس طرح راستے بند کیے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں، عورتیں بھی آنا چاہ رہی تھیں، کتنی عورتیں بیچاری پھنس گئیں راستوں میں، اور اتنے سارے لشکروں میں عورتوں کا آنا اور مشکل سے پہنچنا بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ اس میں ہماری بھی عورتیں ہیں نا، ہم لوگ بھی تو عورتیں ہیں، ہم لوگ بھی تو پریشان ہوتے ہیں، ہمیں بھی تو کیا گیا پریشان، ہماری عورتوں کو بلا وجہ میں ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے، تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ بات کیجئے نا ڈاکٹر یاسمین راشد کی، جنہیں بلا وجہ میں جیل میں رکھا گیا، جو 80 سال کی عمر کی ہیں، آلموسٹ 80 سال کی، اور ایک پڑھی لکھی ایک باشعور عورت جس نے ملک کو سرو کیا ہے ایز اے ڈاکٹر، اس کو آپ نے ایسے بند کیا ہے جیسے کوئی قاتلوں کو بھی بند نہیں کرتا۔ یہ تو مطلب ناانصافی کی انتہا ہوئی بھی ہے۔ یاسمین راشد کے بارے میں بات نہیں کرتا، اور مریم نواز تھی کہ وہ کینسر پیشنٹ ہے، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، اور انہیں گھنٹوں جو ہے وہ جیل میں کھڑا رکھا گیا تھا، بیٹھنے کے لیے کرسی تک نہیں دی تھی یاسمین راشد صاحبہ کو، تو اس پہ بھی ہم نے پروگرام کیا ہے۔ نہیں آپ کو تو میں ریسپیکٹ کرتی ہوں اس بات کے کہ آپ نے پروگرام کیا ہے، مگر یہ بات سب کو کرنی چاہیے۔ مریم نواز اتنی اہم نہیں ہے جتنی میرے خیال میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہے۔ مریم نواز جو ہے وہ اپنی اگر چیف منسٹر ہیں اپنے صوبے کی، تو ان کو اب سنبھلنا چاہیے، ان کے الفاظ کا چناؤ، ان کا طریقہ کار، وہ جھوٹ جو بولتی آ رہی ہیں اس سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ غزالہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 1 سے 2 ہفتے میں اگر خان صاحب کو رہا نہ کیا گیا تو اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ لیڈر سمجھتی ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتی ہیں تو ان کو ایک لیوریج دینا ہوگا دوسری پارٹی کو، اور یہ پنجاب جو ہے صرف کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، مختلف لوگ مختلف سوچ رکھتے ہیں، الگ الگ لیڈرز چنتے ہیں، الگ الگ ووٹ دیتے ہیں، اگر وہ اختیار ہے ہمارے ہاں تو پھر
جلسے کا بھی ہمارا اختیار ہے کہ پنجاب میں بھی ہم جلسہ کریں، سندھ میں بھی ہم جلسہ کریں، ہم بلوچستان میں بھی جلسہ کریں. نہ صرف ہم بلکہ ہر پارٹی کو حق ہے بھائی جلسہ کرنے کا، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ آپ کے وقت کا. پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود تھی. پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.